बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है ज़ाब्ता हयात और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। हमारा आज का मौजू ओहाम परस्ती। सूरह हुजरात की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई अहम खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम पर नादानी से जा पड़ो और फिर अपने किए पछताना पड़े। और इसी सूरह की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, बहुत ज़्यादा गुमान करने से परहेज़ करो, इसलिए कि बाज़ गुमान सरीह गुनाह होते हैं और किसी की टोह में ना रहो। हम डॉक्टर खालिद ज़हीर के साथ इन आयात की वजाहत के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ओहाम परस्ती पे हम बात करेंगे। ये हमने आयात से ही आगाज़ किया है। ओहाम परस्ती होती क्या है और इन आयात में क्या तज़किरा किया जा रहा है, हमें बताइए। देखिए, कुरान मजीद में एक बुनियादी आयत इस मामले में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है कि वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, उसके पीछे ना पड़ो कि जिसके बारे में तुम्हें कोई इल्म नहीं है और ना तुम्हें कोई ज़रूरत है। चुनाचे इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें वो हैं कि जो हम देखते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं, हम उसके तजर्बा कर रहे होते हैं, और बहुत सी चीज़ें वो हैं कि जो हमारे इल्म में मुशाहिदे में नहीं हैं। जी बिल्कुल। अब उनमें से बाज़ वो चीज़ें हैं कि ज़ाहिर है कि जिनकी हमें तहक़ीक़ भी करनी है, जिनके तहक़ीक़ करने में कोई हर्ज नहीं है, उससे इल्म में तरक्की होती है, इंसान की फ़लाह में इजाफ़ा होता है। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी टोह में लगना, जिनकी जुस्तजू करना बुराई होती है, गैर अखलाक़ी बात होती है, गुनाह होती है। तो ओहाम चाहे उनका ताल्लुक़ किसी ऐसे नज़रिए से हो कि जिसके पीछे आपका सही ईमान नहीं बल्कि महज एक खौफ है कि फ़लाँ काम असल में इसलिए हुआ कि काली बिल्ली आपके पास से गुजर गई, इस तरह के जो बेकार किस्म के तस्वर वहम जो हैं, ये असल में आपने बाज़ चीज़ों को कि जोड़ दिया, बाज़ वाक़यात को बाज़ दूसरे वाक़यात के साथ कि जिनका आपस में कोई जोड़ नहीं बनता, लेकिन आपने उसको ऐसा कर दिया। इसी तरह से आप के पास, जैसा कि आपने आया मुबारक पढ़ी, एक शख्स आया, उसने आपको एक ख़बर दी और आपने उस ख़बर पर बग़ैर तहक़ीक़ की अमल कर लिया और उसके नतीजे में आपको बाद में शर्मिंदगी हुई कि आपने एक गलत बात को मानकर सही इक़दाम कर लिया। इसी तरह से आप दूसरे लोगों के जहन में, नीयत में दाखिल होकर उनके बारे में ये गुमान करना शुरू कर दें कि ये तो काम असल में मेरे से हसद की वजह से कर रहे हैं, या ये कि इस मामले में तो उनकी नीयत ही ख़राब थी। आपने खुद ही समझ लिया ऐसा, किसी बुनियाद के बगैर, और दूसरे के ज़ाहिरी अमल के पीछे उसके बातिन में कुछ मनफी चीज़ें हैं कि जिनको आपने एज्यूम कर लिया। सही। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। और फिर ये बात आपने खुद बयान फरमाई आयत नंबर 12 में सूरह हुजरात के कि आप किसी की टोह में ना लगे, वला तजस्ससू, यानी एक शख्स की ज़ाती ज़िंदगी है, आपको उससे क्या दिलचस्पी है, आपको उसके ज़ाहिर से दिलचस्पी होनी चाहिए। आप आखिर दूसरों की गलतियों के दरपे हैं क्यों? आपकी अपनी गलतियाँ काफ़ी नहीं हैं कि जिनको आप देखें और उनकी इस्लाह करें। तो ज़ाहिर है कि कुरान मजीद तो चाहता है ना कि हम अखलाकी तौर पर बुलंद हों, हम अच्छे इंसान बने, हम अल्लाह के बाकी नेक बंदे बने। तो वो लोग के जो ओहाम के पीछे पड़ते हैं, वो लोग होते हैं कि जिनका ना अल्लाह पर सही ईमान होता है और न ही वो अपने अखलाक को सुधारने और संवारने में दिलचस्पी रखते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आयत सूरह हुजरात की आयत हमने यहाँ पर जिनका तज़किरा किया है, इसमें इज्तमाई हैसियत से अहकाम आए हैं कि इनफरादी भी इसी में आते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ, इज्तमाई और इनफरादी मामलात में सिर्फ इतना फ़र्क है कि मैं अपनी ज़ात में एक फ़र्द हूँ, लेकिन मुझसे, आपसे और हमारे जैसे बहुत से इंसानों से एक इज्तमाइयत बनती है। सही। तो चुनाचे सारी इज्तमाई बीमारियां असल में इनफरादी बीमारियां होती हैं। एक फ़र्द की बीमारी होती है कि जो फैल जाती है। चुनाचे ये जो आपका सवाल है, इसका जवाब भी यही है कि ये इनफरादी और इज्तमाई दोनों पहलुओं से मतलूब हैं कि हम इन गलतियों, बीमारियों से बचें। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ओहाम परस्ती हमारा आज का मौजू है। ज़ाब्ता हयात में डॉक्टर खालिद ज़हीर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जब इस आयत मुबारक में ज़िक्र ही फासिक का है
تو پھر ایک فاسق شخص تو کیونکہ ہوتا ہی بد کردار ہے، تو اس کے باوجود یہ کیوں کہا گیا کہ تحقیق کر لیں؟ یہ آبویس نہیں ہے کہ ایک فاسق شخص غلط بات ہی کرے گا؟ نہیں، یہ کوئی آبویس نہیں ہے. بعض اوقات ایک شخص ہے کہ جس کو آپ عام طور پر قابل اعتماد ریلائبل نہیں سمجھتے، لیکن وہ ایک ایسی بات کرتا ہے کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جس کے صحیح ہونے کو آپ اس کی زبان سے بھی سنتے ہیں اور آپ کا دل بھی گواہی دے رہا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ عین ممکن ہے کہ اس نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ جو اگرچہ کہ وہ عام طور پر ریلائبل نہیں ہے، لیکن اس کی بات درست ہے. لیکن بہرحال آپ کو تحقیق کر کے یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آیا اس کی جو بات آپ نے سنی ہے، جو اہم بات ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے یا نہیں کیا جائے. فاسق کہتے کس کو ہے؟ فسق ہے کیا؟ وہ شخص کے جو حدود کو پامال کرتا ہے، وہ شخص کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی جو اخلاقی پابندیاں ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھتا، ناقابل اعتبار ہے. عام طور پر اس کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کی بات کوئی ریلائبل بات نہیں ہوتی. صحیح. اچھا، اگر ہم اپنا عدالتی نظام دیکھیں، گمان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ جبکہ ایک جج بھی جب ایک کیس سنتا ہے، گواہیاں اس کے سامنے آتی ہیں، تو بیسک چیز جس پہ شاید وہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے وہ ایک گمان ہی ہوتا ہے. وہ ایک چیزوں کے پیمانے میں اس کو دیکھتا ہے، تولتا ہے کہ کس طرف اس کی عقل اس کو اشارہ کر رہی ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو پھر گمان کو کس طرح ہینڈل کیا جائے؟ دیکھیں، آپ اسی وجہ سے آیہ مبارکہ کتنی متوازن بات کرتی ہے کہ ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام گمان جو انسان کر سکتا ہے ان سے اللہ تعالیٰ نہیں روک رہا، بلکہ بعض گمانوں سے روک رہا ہے. وہ گمان کے جن کا کرنے کا انسان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، جو انسان محض اس لیے کرتا ہے کہ اس کی اپنی اخلاقی کمزوری اس کو ابھارتی ہے، مائل کرتی ہے کہ وہ دوسرے کی طرف کوئی منفی بات منسوب کرے. عدالت میں جب آپ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی امیجنیشن کو ایکسٹینڈ کر کے، آپ اپنے تصور کو، سوچ کو بڑھا کے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز آپ کو شہادتوں سے سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ واقعات کی کڑی کو ملا کر آپ کو کہاں تک پہنچا رہی ہے. تو یہ تو ایک ضروری چیز ہے، یہ ایک مجبوری ہے. آپ رائے اور فیصلے تک پہنچ نہیں سکتے اس کے بغیر، جب تک کہ آپ اس طرح کا گمان نہ کریں. یہ گمان گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ گمان گناہ ہے کہ جس میں آپ کسی فرد کے بارے میں کوئی منفی بات کو امیجن کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. یعنی آپ بدگمانی کا شکار ہو کر، بائسڈ ہو کر جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ غلط ہے، اس گمان سے روکا گیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں پیر فقیر اور کافی اس طرح کے لوگ جو کہ مذہب کا نام لے کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں اور پھر وہ ان کے پیروکار بن جاتے ہیں باقاعدہ. انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کہہ رکھی ہوتی ہیں جن پہ ان کے پیروکار عمل کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں اتنا بٹوارا ہو گیا ہے مذہبی بنیادوں پہ کہ کوئی ایک فرقہ دوسرے سے ملنے کو ہی تیار نہیں ہے. یہ بھی کیا اوہام پرستی کی بیس ہے؟ اس میں پیر فقیر ہی کیا، سارے ہی ملوث ہیں. یعنی جب کبھی بھی کوئی انسان، خواہ وہ عالم ہو خواہ وہ عام آدمی ہو، کسی ایک فرد کی بات کو سن کے آنکھیں بند کر کے جذباتی ہو کے اس کو صحیح مانتا ہے اور باقی دوسری تمام باتوں کو غلط اور گمراہ کن مانتا ہے، تو وہ اسی بیماری میں مبتلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا اور وہ محض ایک وہم و گمان کی بنیاد پر ایک رائے کو قائم کیے ہوئے ہے، جس رائے کو قائم کرنے اور اس پر اعتماد کرنے کا اس کے پاس کوئی اخلاقی عقلی جواز نہیں ہے. تو یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہمارے ہاں مذہبی گروہ بندی کی اصل وجہ یہ ہے. میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اگر ہر خاص و عام مذہب کے معاملے میں دلائل کی بنیاد پر، غور و فکر کی بنیاد پر رائے قائم کرنا شروع کر دیں تو فرقے ختم ہو جائیں، مسلمان صرف مسلمان رہے اور یہ تمام جھگڑے آپ دیکھیں گے کہ بالکل فنا ہو جائیں. اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ جو اندھی تقلید ہے اس کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ضابطہ حیات میں ڈاکٹر خالد ظہیر سے اور ہمارا ٹاپک ہے اوہام پرستی. ڈاکٹر صاحب، جس طرح بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اگر سارے
تجسس کو, تحقیق کو اور دلائل کو اپنی بنیاد بنا لیں تو کافی حد تک فرقہ واریت اور ان چیزوں سے ہم نکل جائیں گے. اس کا مطلب کیا یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اندھی تقلید بہت سختی سے منع فرمائی گئی ہے اور ہر معاملے میں ریسرچ, تحقیق کو اللہ تعالیٰ نے بہت ضروری قرار دیا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں ہر شخص عالم نہیں ہوتا, ہر شخص ریسرچر نہیں ہوتا, یہ بات بالکل صحیح ہے. صحیح. لیکن ہر شخص کو اللہ نے سوچنے, سمجھنے, غور کرنے, صحیح اور غلط میں امتیاز فرق کرنے کی صلاحیت دی ہے. بالکل. جس شخص کی یہ صلاحیت جتنے درجے کی ہے وہ اتنے درجے میں اس کو استعمال کرنے پر جواب دہ ہے. اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب وہ ایکول نہیں ہے صلاحیت, وہ ہر ایکول نہیں ہے. ہر آدمی آئنسٹائن اور نیوٹن تو نہیں ہوتا نا. آدمی کی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے, لیکن وہ صلاحیت جتنی ہے اس کے استعمال میں اس کو اتنا ہی زور دینا چاہیے اور وہ اس کے لیے جواب دے. اور شاید ہوتا یہ ہے کہ جس طرح جو لوگ اتنی اہلیت نہیں رکھتے کہ وہ خود سوچ سمجھ سکیں, وہ جب علماء کی طرف جاتے ہیں تو علماء خود کیونکہ شاید تحقیق سے آج کل محروم ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی اوہام پرستی کی طرف آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ جانا شروع ہو جاتا ہے. بس جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ تو انسان کی سستی ہوتی ہے, وہ خود تحقیق نہیں کرنا چاہتا, اور اس سے زیادہ بڑھ کر اس کے وہ تعصب کے جذبات ہوتے ہیں. کسی ایک شخص کو اپنا مذہبی لیڈر مان لیا, اس سے اتنی زیادہ ان کو محبت ہوگی, فیسنیٹ ہو گئے کہ بس وہی سب کچھ ہیں, باقی سب کی نفی ہو جاتی ہے. اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن کہتا ہے مبالغہ, لا تغلو فی دینکم غیر الحق, کہ اپنے دین میں بغیر وجہ کے مبالغہ نہ کرو. آدمی ایک شخص کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرتا ہے اس کی خوبیوں کو, جس کے نتیجے میں آپ سے آپ دوسرے لوگوں کی نفی ہو جاتی ہے. اس سے بچنا چاہیے, عقل کو استعمال کرنا چاہیے, اپنے جذبات پر انسان کو کنٹرول رکھنا چاہیے. اچھا, یہ جو عام اوہام ہے ڈیلی لائف میں ہمارے ہاں, کالی بلی گزر گئی اور دلہن کے ساتھ جس طرح کی رسومات ہوتی ہیں, چاول مٹھی میں لے کے پیچھے پھینکنا, یہ چیزیں, ان سب چیزوں نہ چلائیں ورنہ لڑائی ہو جائے گی. ہاں جی ایگزیکٹلی, اور کینچی کھلی نہ رکھیں, لڑائی کہیں نہ کہیں ہو جائے گی. کیا ان چیزوں کی کوئی گنجائش ہے ہمارے دین میں؟ کوئی گنجائش نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہاں سے آئی, کہاں سے یہ میرا یہ خیال ہے کہ انسان کو کسی زمانے میں کوئی تجربہ ہوا ہوگا, یقیناً کسی صاحب کسی صاحبہ کو کالی بلی کے گزرنے کے بعد کوئی ایسا ان کے ساتھ واقعہ ہوا ہوگا کہ جو اس پریزنٹ نہیں تھا. اچھا, ویسے ڈاکٹر صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بیچارے کالے بکرے کی تو بہت شامت آتی ہے, ہر جگہ اس بیچارے پہ چھری چل جاتی ہے. کیا یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ صدقے میں صرف آپ نے بیچارے جانوروں پہ چھری چلا دی؟ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض ان لوگوں کا تجربہ ہے کہ جو اس طرح کے معاملات میں علاج کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کا کوئی تعلق دین شریعت سے نہیں ہے, یہ بس لوگ اپنے انہی تجربات کی بنیاد پر کرتے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں یقیناً وہ بھی اوہام ہی کے درجے کی ایک چیز ہے. کیا اس میں کوئی کلچرل انویژن یا کلچرل بائنڈنگ کہ ہم کسی وقت میں کسی اور قوم کے ساتھ رہے ہیں تو ان کا انفلوئنس ہمارے بہت آ جاتا ہے, پھر رفتہ رفتہ ہم اس کو شاید مذہب کی طرف لے جاتے ہیں اور فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے جی, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم ہندوؤں سے اور ہندو ہم سے بہت متاثر ہوئے ہیں. صحیح. آپ ان کے ہاں چلے جائیں تو آپ کو بہت انشاءاللہ ماشاءاللہ مل جائے گا, اور ہمارے ہاں بھی بہت ہندوانہ رسمیں ہیں. اور اب تو میں دیکھتا ہوں کہ خاص طور پر خواتین جو ڈرامے دیکھ رہی ہیں انڈین, اس میں خاندان کی جگہ پریوار اور معلوم نہیں کیا کیا الفاظ ہیں کہ جو ہماری زبان میں گھسائے ہیں. بالکل. تو وہ تو ہوتا ہی ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ کے اندر دو کلچرز کی انٹریکشن ہوتی ہے تو وہ آپس میں پھر ایک دوسرے سے سیکھتے بھی ہیں, متاثر بھی ہوتے ہیں. سیکھنے میں, متاثر ہونے میں کوئی حرج نہیں, بشرطے کہ وہ کوئی غلط بات نہ ہو, کوئی آپ کی دین کی بات اصول کے خلاف نہ ہو, اور اوہام پر مبنی نہ ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارا ساتھ دینے کا. آج ہم نے بات کی ناظرین اوہام پرستی پہ, اور اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو تقریباً 80% سے زائد معاملات ہمارے وہم و گمان کی بیس پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں, جبکہ ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک میں کتنا واضح حکم ہے کہ آپ تحقیق کے بغیر کسی کی بات پر یقین نہ کریں. اور نہ صرف یہ کہ ہم تو یقین کر لیتے ہیں بلکہ اس کو ہم آگے پھیلا بھی دیتے ہیں, اور کئی معاملے اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ اس سے براہ راست کسی کی عزت مجروح ہو رہی ہوتی ہے, کسی کی زندگی کا کچھ نہ کچھ بگڑ رہا ہوتا ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. کوشش کیجئے ایک بات ایک جگہ سے سن کے دوسری جگہ بغیر سوچے سمجھے ریلیٹ نہ کریں. یقین کریں آدھے سے زیادہ معاملات خود ہی نبٹنا شروع ہو جائیں گے. آج کے پروگرام سے مجھے زنیرہ اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.